अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 अक्टूबर सन 2023 की सुबह अचानक से इस वक्त पूरा इसराइल लरज उठा कि जब हमास ग्रुप की तरफ से इसराइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक के बाद एक लगातार 5,000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स छोड़े गए। ये रॉकेट इतनी तेज़ी के साथ आए थे और इतने ख़तरनाक तरीके से छोड़े गए थे कि आयरन डोम नाम का वो डिफेंस सिस्टम कि जिसकी तारीफ़ें इसराइल पूरी दुनिया में करता है और जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, वो सिस्टम भी पूरे तरीके से फेल हो गया और अगले कुछ मिनट्स के अंदर ही पूरे इसराइल के हालात बदल चुके थे। पूरे इसराइल में अफरा तफरी का माहौल था। तिल अबीब जैसे बड़े शहरों में आग लगी नजर आ रही थी और आसमान पर धुआं नजर आ रहा था। दोस्तों, हर तरफ से चीखों पुकार सुनाई दे रही थी, जबकि इसराइल की फौज, इसराइल की हुकूमत, हत्ता कि इसराइल की खुफिया एजेंसी, ये सब लोग भी ना सिर्फ परेशान थे बल्कि कंफ्यूज थे कि आखिर अचानक ये सब क्या हुआ। और बहुत देर के बाद जाकर इन लोगों को ये पता चला कि दरअसल ये कोई ऐसा आम हमला नहीं है कि जिस तरह के हमले पहले भी हमास करता आया है, बल्कि ये तो एक बड़ा ऑपरेशन है। आसान लफ्जों में कहें तो ये एक जंग है जिसको पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया है। इसी अफरा तफरी के माहौल में और बहुत जल्दबाजी में आखिर इसराइल की गवर्नमेंट को भी ऑफिशियली वार का ऐलान करना पड़ा और इसने खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने कहा कि अब हम हालत जंग में हैं। मगर इसराइल खुद भी जानता था कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त तक हमास के जो जंगजू थे वो दरअसल इसराइल के अंदर आ चुके थे और इस बार ये रॉकेट्स के जरिए कोई आम हमला भी नहीं था, बल्कि रॉकेट्स तो एक दिखावा थे। असल में तो मोटरसाइकिलों यानी ज़मीनी रास्ते से, पानी के रास्ते यानी कश्तियों से, जबकि आसमान के रास्ते यानी पैराग्लाइडिंग से हमास के लड़ाके बड़ी तेज़ी के साथ ना सिर्फ इसराइल में उतर चुके थे, बल्कि जब तक इसराइल समझ पाता तब तक वो अंदर आकर अटैक करना भी शुरू कर चुके थे। जब इस जंग की खबरें पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हुई तो जितना ज़्यादा शॉक इससे इसराइल को था, इससे कहीं ज़्यादा बाकी दुनिया को था, क्योंकि जाहिर है कि इसराइल और बाकी दुनिया यही मानती थी कि इसराइल और हमास की लड़ाई तो एक हाथी और चूंटी की लड़ाई होती है। इसराइल भी लंबे अरसे से यही सोचा करता था कि हमास गजा के अंदर से चाहे कितने भी रॉकेट छोड़ता रहे मगर कभी भी हमारे अंदर आने की जरूरत नहीं करेगा। मगर ऐसा पहली बार हुआ है कि हमास ना सिर्फ इसराइल के अंदर आया बल्कि इसने वो जुर्रत भी कर दी कि जिसकी ना तो इसराइल और ना ही दुनिया के बाकी ताकतवर ममालिक को तवक्को थी। हमास ने इसराइल के खिलाफ अपने शुरू किए गए इस ऑपरेशन को तूफानुल अक्सा का नाम दिया। इंग्लिश में कहें तो अल अक्सा स्टॉर्म और अगर उर्दू में कहें तो आप ये समझें कि मस्जिद अक्सा का तूफान। इतना ही नहीं, जंग शुरू करने के बाद हमास की तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि हमने इसराइल के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन शुरू किया है। इसलिए इस पूरे इलाके में हमास के अलावा जितने भी छोटे बड़े दूसरे ग्रोह हैं और जो इसराइल के खिलाफ हमेशा से लड़ते आए हैं और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तैयार रहते हैं, वो हमारा साथ दें और जो जहां पर एक्टिव है वो वहीं से अपनी लड़ाई शुरू कर दे। हमास के इस ऐलान के बाद ऐसी बहुत सारी खबरें आईं जिससे पता चला कि एक एक करके बेशुमार ग्रोहों ने हमास के इस ऑपरेशन को ज्वाइन कर लिया है। मगर दोस्तों, इसराइल को और भी ज़्यादा ज़ोर का झटका उस वक्त लगा कि जब 8 अक्टूबर की सुबह लुबनान में मौजूद जो हिजबुल्लाह नाम का पूरा ग्रोह है और जो काफ़ी बड़ा है, उसने भी हमास की सपोर्ट में इसराइल के ऊपर कुछ मिसाइल दागना शुरू कर दिए। आपकी मालूमात के लिए बताते चलूं कि हिजबुल्लाह इस पूरे इलाके का इसराइल के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर ग्रुप है और ये वही ग्रुप है कि जो ईरान के अंडर में रहता है और ईरान की सपोर्ट से चलता है। वैसे तो हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के खिलाफ इस जंग में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, मगर हिजबुल्लाह भी अगर हमास की तरह इस जंग में बड़ी तेज़ी के साथ इन्वॉल्व होता है तो यकीनी तौर पर इसराइल की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। फिलहाल इसराइल और हमास की ये जंग अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इस वक्त तक मरने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हजारों की तादाद में लोग जख्मी भी हो चुके हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इस जंग में अब चाहे आगे जो कुछ भी हो, मगर जो इंटरनेशनल जंगी माहिरीन है उनके मुताबिक इसराइल ये जंग मुकम्मल हार चुका है। यानी उनका ये कहना है कि आगे जंग में चाहे इसराइल कुछ भी कर ले, चाहे पूरे गजा को ख़त्म कर दे, इसको नक्शे से मिटा दे, हमास को पूरे तरीके से तोड़ दे, मगर इसके बावजूद भी हमेशा इसराइल को ये जंग हारा हुआ माना जाएगा।
لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حماس پلان کے مطابق اسرائیل کے بے شمار لوگوں کو پہلے ہی قیدی بنایا جا چکا ہے، اور قیدی بنائے گئے ان لوگوں میں اسرائیل کے صرف عام لوگ نہیں بلکہ اسرائیل کے بے شمار فوجی بڑے بڑے افسر تک شامل ہیں۔ ان سارے قیدیوں کی مدد سے حماس نہ صرف اسرائیل کو ٹیبل پر لے کر آئے گا بلکہ ان کو جھکنے پر مجبور کرے گا، اور ان سارے قیدیوں کو واپس کرنے کے بدلے میں وہ اسرائیل کی قید میں موجود اپنے بے شمار لڑاکوں کو یا پھر فلسطین کے عام لوگوں کو آزاد کرائے گا۔ حتیٰ کہ ان قیدیوں کی مدد سے اب وہ اسرائیل سے اپنی بے شمار شرائط بھی منوا سکتا ہے۔ اسرائیل کے پہلے سے اس جنگ کو ہار جانے کے پیچھے جو دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے وہ ہے دراصل اسرائیل کے ایک امیج کا برباد ہونا۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اسرائیل کو حد سے زیادہ طاقتور دکھایا جاتا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی تو پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ ان کے ملک کے اندر ان کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ دوستو یہاں تک کہ موساد تو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ موساد کی بہادری اور ہوشیاری کے بارے میں نہ صرف دنیا بھر کے اندر بے شمار فلمیں اور سیریلز بنائے گئے بلکہ اس کو تو ہمیشہ میڈیا میں اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ ہر کسی سے بچا جا سکتا ہے مگر موساد سے بچنا تو ناممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو شاید اپنے ملک کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں نہ جانتے ہوں مگر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں ضرور جانتے ہیں اور اس کی تعریفوں کے پل بھی باندھتے ہیں۔ مگر اب 7 اکتوبر کے بعد سے ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، موساد کہاں تھی؟ آخر موساد سے اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی؟ آخر وہ موساد جو پوری دنیا پر نظر رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے اس کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک چھوٹے سے حماس نام کے گروپ نے نہ صرف اتنی بڑی پلاننگ کی بلکہ اس کو کامیابی سے انجام بھی دے دیا، اور موساد کچھ نہ کر سکی بلکہ اس کو تو ان کی پلاننگ کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ موساد کے علاوہ اسرائیل کی فوج بھی پوری طریقے سے بے بس نظر آئی۔ اسرائیل کی فوج کی طاقت کی بھی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کی فوج تو ایڈوانس ٹیکنالوجی سے پورے طریقے سے لیس ہے۔ ان کے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ مگر اس بار حماس کی طرف سے جب اٹیک ہوا تو اسرائیل کی یہ فوج جب تک حرکت میں آتی تب تک تو حماس کے جنگجو پہلے سے اسرائیل کے کافی اندر تک موجود تھے۔ اتنا ہی نہیں، شروعات میں تو کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی آئیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے فوجی بڑی آسانی کے ساتھ مار کھا رہے ہیں۔ تو دوستو کل ملا کر آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ نے اسرائیل کا جو امیج دنیا بھر کے لوگوں کے دماغ میں تھا اس کو پوری طریقے سے الٹا کر رکھ دیا ہے۔ اب وہ چاہے اس کی خفیہ ایجنسی سے ریلیٹڈ ہو یا پھر اس کی طاقتور فوج سے ریلیٹڈ ہو یا پھر اس کا ڈیفنس سسٹم ہو، مطلب آئرن ڈوم کہ جس کی ابھی تک پوری دنیا میں تعریفیں ہوتی آئی ہیں، وہ بھی اس جنگ میں پورے طریقے سے فیل ہی ثابت ہوا ہے۔ حماس اس جنگ کی مدد سے اب پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ اسرائیل بالکل بھی ویسا نہیں ہے کہ جس طرح کا اس کو پوری دنیا کی میڈیا میں دکھایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو آخر حماس کی طرف سے اس وقت اچانک یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں، مگر جو دو سب سے مین وجہ بتائی جا رہی ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ ویسٹ بینک کے علاقے میں جھڑپوں کا بڑھنا اور اسپیشلی مسجد اقصی کے اوپر حملہ وغیرہ ہونا ہے۔ دوستو دراصل اس وقت اسرائیل میں نیتن یاہو کی جو حکومت چل رہی ہے وہ ایک ایسے سیاستدان کی سپورٹ سے چل رہی ہے جو حد سے زیادہ کٹر مانا جاتا ہے۔ دراصل ایک ایسا سیاستدان رہا ہے جو ہمیشہ سے ہی اس چیز کی سپورٹ میں رہتا ہے کہ ویسٹ بینک کے علاقے میں جو بچے کچے فلسطینی ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس پوری زمین پر بھی اسرائیل کا ہی حق ہے۔ اور دوستو اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ انسان حکومت میں آیا ہے تب سے ویسٹ بینک کے علاقے میں ایک کے بعد ایک لگاتار جھڑپیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ایسی جھڑپیں بہت ساری دفعہ ہوئیں کہ جب وہاں پر زبردستی یہودیوں کو بسایا گیا
اور فلسطینیوں کو انہی کے گھر سے نکالا گیا۔ اتنا ہی نہیں، کئی بار اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ جس میں دیکھا گیا کہ یہ انسان ایک وزیر جیسے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود بھی اپنا پورا قافلہ لے کر مسلمانوں کو اکسانے کے لیے مسجد اقصیٰ کے علاقے میں گیا اور اس کے لوگوں نے باقاعدہ مسجد اقصیٰ میں گھسنے کی کوشش بھی کی۔ اسرائیل کا یہ سیاستدان فلسطین کو بار بار اکسانے میں کتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، اس چیز کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک کو بھی اسرائیل کو اس کے بارے میں وارننگ دینا پڑی تھی۔ اور اسرائیل کے لوگوں کی طرف سے بار بار مسجد اقصیٰ میں انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے ہی فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے کٹر یہودیوں کے بھی جھگڑے بڑھتے چلے گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں تو اس طرح کے ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ جب رمضان کے مہینے میں اسرائیل کی فوج ایک بار مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ مسجد اقصیٰ کے اندر نہ صرف بہت ساری توڑ پھوڑ کی گئی بلکہ اندر جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی تھی اور ان کو قیدی بھی بنایا گیا تھا۔ دوستو، یہ ساری ویڈیوز دیکھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا۔ یاد رہے کہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر جب اس طرح کے حالات مسجد اقصیٰ سے متعلق بن رہے تھے تب سے حماس کی طرف سے اسرائیل کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، مگر اسرائیل نے یہ کبھی بھی توقع نہیں کی تھی کہ حماس کی طرف سے اتنا بڑا ری ایکشن بھی آئے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ حماس نے یہ جو جنگ شروع کی ہے اس کے اعلان میں ہی اس نے کلیئر کہا ہے کہ یہ جنگ دراصل مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے کی گئی ہے اور یہ اسی وجہ سے شروع کی گئی ہے کیونکہ اسرائیل بار بار مسجد اقصیٰ کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لیے حماس نے اس آپریشن کا نام بھی طوفان الاقصیٰ مطلب کہ الاقصیٰ اسٹارم رکھا ہے۔ دوسری وجہ حماس کے حملے کے پیچھے جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے دراصل سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ امن ڈیل کا ہونا۔ جیسا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ امریکہ کی کوششوں سے ایک ڈیل ہونے والی تھی جس کے تحت سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا اور بدلے میں سعودی عرب کو بھی امریکہ کی جانب سے بہت کچھ ملنے والا تھا۔ دوستو، یہ ڈیل اس وقت بالکل آخری موڑ پر چل رہی تھی مگر تبھی اچانک سے حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور ایک بڑی جنگ کو شروع کر دیا گیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ بالکل ایسے وقت پر جان بوجھ کر کیا گیا کہ جس وقت پر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہونے والی تھی۔ دوستو، بہت سارے لوگ تو اس حملے کے پیچھے ایران کو بھی بتا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی ڈیل سے سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ ناخوش ایران ہی تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کے اوپر شک کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ حماس ایک چھوٹا سا گروہ ہے اور وہ جیسا کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہے اتنا بڑا آپریشن اکیلے دم پر پلان کر نہیں سکتا اور اس آپریشن کے لیے کسی بڑی طاقت نے اس کا ساتھ ضرور دیا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔